बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप 7 से 8। नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई ने इसराइल को ख़बरदार कर दिया है और इसराइल को कहा है कि वो उनके हमले का भरपूर जवाब देंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से 1 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया। 26 अक्टूबर की रात को इसराइल की जानिब से उसका जवाब दिया गया। ईरान के 3 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर को जो ब्रीफिंग दी गई, इसमें बताया गया कि इसमें 4 फौजी जो हैं शहीद हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसके बाद एक पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल हमारी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, हम मिलकर मुत्तहिद होकर इसराइल को भरपूर जवाब देंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया है। अब ईरानी हमला किस नोयत का होगा, ये हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो गज़ा और लेबनान की सूरत हाल पर नज़र डालें तो तकरीबन 95 अफराद जो हैं वो गज़ा में शहीद हुए हैं। फ़लस्तीन के अंदर अभी भी जंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। लेबनान की बात करें तो 45 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं। जो हिज़्बुल्लाह है इसकी जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। एक अमरीकी अखबार में एक ड्राफ्ट चल रहा है और वो ड्राफ्ट है बेसिकली हिज़्बुल्लाह और जो है इसराइल के दरमियान जंग बंदी का। इसके मुताबिक जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उस पर अमल दरामद अगर हो तो 7 दिन के अंदर इसराइल अपनी फ़ौजें जो है लेबनान से वापस बुला लेगा और जंग बंदी की तरफ पेशरफ्त होगी। बैकडोर डिप्लोमेसी क्या कह रही है, इस पर भी बात करेंगे। ख़ुसूसन अमरीकी सदारती इंतख़ाबात जो आ रहे हैं वो इस तमाम मामले पर कितना असरअंदाज हो सकते हैं, उनका क्या नताइज निकल सकते हैं। रिपब्लिकन आती है, डेमोक्रेट्स आते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया आज जो नासिर अब्बास शिराजी साहब हैं, माहिर अमूर मशरिक़ वुस्ता हैं। जलाल अल अफ़रा तर्जमान गज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में। काशिफ अली साहब सीनियर तज़कियाकार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो है ताज़ा सूरत हाल जो फ़लस्तीन की है वो जान लेते हैं। जो तर्जमान फ़लस्तीन जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्या सूरत हाल है? ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जो हमने बताई है, तकरीबन 95 अफराद कल के हमले में फ़लस्तीन में शहीद हुए हैं। सर 95 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले बात 95 अफराद नहीं है, 121 है अभी तक, यानी 1 घंटा पहले। गज़ा का जो सूरत हाल ख़ास तौर पर शमाली गज़ा के अंदर है, शिजाइया कैंप और जबालिया कैंप, बैत हानून और गज़ा के जितनी भी इलाके हैं, वहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक खुल्ला जेनोसाइड, तो जेनोसाइड का मतलब था कि आपके नाज़रीन कुछ ऐसे भी सादे, आपके मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन भी सादे होते हैं। जेनोसाइड का मतलब मेरी आवाम का इस वक्त ख़ास तौर पर शमाली गज़ा के अंदर है, इनको क़त्ल आम किया जा रहा है, नस्ल कशी किया जा रहा है। इनके ऊपर अगर मैं कहूँ कि चारों तरफ से मौत ही मौत तो गलत होगा, बल्कि 6 तरफ से। 6 तरफ कहाँ से? सामने से, लेफ्ट, राइट, पीछे, ऊपर, नीचे से मौत ही मौत इनके ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। भूख और प्यास एक अलग जंग है जो शमाली गज़ा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इस वक्त संगीन सूरत हाल है वो शमाली गज़ा, इन इलाकों के अंदर जो मैंने जिक्र किया है। इसराइल का फ़ज़ाई हमला लगातार, ज़मीनी हमले लगातार, मेरी आवाम की लाशें रोडों पर पड़े हुए हैं, गलियों में पड़े हुए हैं। मेरे आवाम एक पानी की घूंट के लिए तरस रहे हैं, मेरे आवाम एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। मेरे आवाम के ऊपर करबला सानी अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल कम नहीं होगा। और इसराइल, साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि इसराइल जंग बंदी की तरफ कोई इनका इरादा है ही नहीं है। वो किसी न किसी भी सूरत में इस शमाली गज़ा को, ख़ास तौर पर शमाली गज़ा को, फ़िलहाल इनका तो ये टारगेट है कि इसको खाली करने का, और लोग वहाँ पर बाज़िद बैठे कि हम खाली नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, साथ साथ ये भी आपको बता दूँ, शमाली गज़ा के अंदर जो लोग शहादतें हो रही है वो सब सिविलियंस हैं। जो टारगेट किया जा रहा है वो हस्पताल्स को, हस्पताल तो बच्चे भी नहीं है वैसे, सिविलियन लोगों को, बच्चों को, ख़वातीन को, औरतों को। ये नहीं कि गज़ा के मुजाहिदीन को टारगेट किया, वो गज़ा के मुजाहिदीन तो नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। शहादती डेली बेसिस पे 100 और 150 के करीब
ڈیلی، یہ جو مجھے رپورٹ غزہ کے اندر سے مل رہے ہیں، زیدی صاحب قیامت صغریٰ ہے. اور یہ مناظر دیکھ کر مجھے اس بات پہ یہ حیرت ہے، کیا امت مسلمہ کا دل بدتر ہے؟ کہ امت مسلمہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی امت مسلمہ کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. مجھے یہ سوال کرتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ یقین کریں زیدی صاحب، میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں زیادہ، غزہ کے عوام کو حالت دیکھ کر تو بدتر بگل جاتا ہے. کیا میں بول رہا ہوں؟ میں بدتر بگل جاتا، جبکہ ہمارے حکمرانوں کی، عرب اور مسلمانوں کے حکمرانوں کا دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. میرے پاس الفاظ رائٹ ناؤ ایک ہی ملک کھڑا نظر آ رہا ہے ہمیں جو کہ ایران ہے. میں چلوں گا کاشف صاحب کی جانب. کاشف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے ایک اور دفعہ کہا گیا کہ ہم بھرپور اس کا جواب دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریٹیلیشن اور اٹیکس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس پرٹیکولر سچویشن جس میں اب ایران دوبارہ سے جو کہ حملہ کیا گیا 26 اکتوبر کو اس کا جواب دے گا؟ کتنا سخت جواب ہو سکتا ہے یہ؟ جی زید صاحب، میرے خیال میں ایران اس وقت جو ایران سے بیانات آ رہے ہیں اس کو اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ اوور آل جو ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ہیں، امریکہ اور اسرائیل پر پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو بیہائنڈ دا سین بہت سے مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں نہ صرف لبنان کے حوالے سے جنگ بندی کی بات چل رہی ہے بلکہ اس میں غزہ بھی شامل ہے. تو ایران، میرے حساب سے ایران دراصل پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے تاکہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کرے. میرا نہیں خیال کہ ایران اس ایسکلیشن لیڈر کو مزید اس کو بڑھائے گا اور ایک اور سٹیپ اوپر جائے گا، کیونکہ جو ڈائریکٹ وار ہے میری اسیسمنٹ کے مطابق وہ ایران کے حق میں نہیں ہے. ایران نے اسرائیل کو اس وقت گھیرا ہوا ہے اے سیمیٹرک نان کنونشنل وار سے، جو کہ ایک لمبی جنگ ہے جس میں وہ غزہ میں پھنس چکا ہے، جس میں وہ لبنان کے اندر اسرائیل آلریڈی وہاں پر پھنس چکا ہے. تو یہ ایران کی سکیم ہمیشہ سے، پچھلے آپ اگر 25-30 سال میں دیکھیں تو ایران کی ہمیشہ سے یہ سکیم رہی ہے کہ اسے اے سیمیٹرک نان کنونشنل وار میں اسے انگیج رکھا جائے. اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں تو 1 اکتوبر کو جو ایران نے ریٹیلیشن کی تھی اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی تھی. ایک تو ایران کی جو میسائل پاور ہے، جو کہ بیسیکلی اس کا ڈیٹیرنس پوسچر ہے، کیونکہ ایران نے اپنا میزائل پروگرام ہی دراصل اپنے ڈیفنس کے لیے بنایا تھا. تو 1 اکتوبر کو ایران نے ایک کامیاب حملہ کر کے اس میں اپنی ڈیٹیرنس جو ہے وہ ثابت کی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس کا ریٹیلیٹری جو اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، وہ لمیٹڈ سٹرائک کی ہے. تو یہ لمیٹڈ سٹرائک جو ملٹری اہداف پر ہے، یہ خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ ایران کی جو میسائل پاور ہے، جو اس کا میزائل پروگرام ہے، اس نے ایز اے ڈیٹرنس جو ہے وہ اس کا کام کر دیا ہے. ادروائز یہی وہ بنیادی طور پر سیناریو تھا جس کے لیے جو اسرائیل تھا وہ مسلسل ایران کو پرووک کر رہا تھا. یہ مثلا دمشق پر ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہو، اسماعیل جی ہانیہ ایک کی لمبی شہادت چین ہو. ہے جس میں ہم اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ دمشق پر سفارت خانے پر حملہ ہوا، اس کے بعد اسماعیل ہانیہ والا جو واقعہ ہے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا حسن نصر اللہ، پھر لبنان کو انگیج کر لینا، جس کے بعد پھر ہمیں ایران باقاعدہ ریٹیلیٹ کرتا نظر آیا. ناصر شیرازی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک کی طرف معاملہ بڑھے گا، ڈائریکٹ جنگ شروع ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم ایک ایپیسوڈ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایپیسوڈ ہوتا ہے، اس کے فالوئنگ میں دوسرا پھر ایپیسوڈ کیا جاتا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ خیال ہے کہ ایران اسٹل ریسپونڈ کرے گا. اگرچہ کاشف صاحب نے جو بات کی ہے وہ درست ہے کہ جو اسرائیل کا ریسپانس تھا ایرانین اٹیکس کے جواب میں، وہ اپروپریٹ نہیں تھا، لمیٹڈ تھا، اور وہ بالکل بھی میچ نہیں کرتا تھا. اور پریکٹیکلی ڈیٹرس جو ہے وہ ایران کا اسٹیبلش ہوا ہے اور اسرائیل کا ڈیٹرس فیل ہو گیا ہے، یہ درست ہے. لیکن اس سب کے باوجود چونکہ ایران کی سوورینٹی جو ہے وہ پامال ہوئی ہے اور ایران کی مین لینڈ کے اوپر ایک اٹیک بہرحال ہوا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ریسپونڈ کریں گے. اور یہ چینج ایکویشن بھی کرنے کی شاید ان کو ضرورت بھی ہو کہ جب بھی اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو وہ تو جی رائٹ آف سیلف ڈیفenس ہے، امریکہ اور پورا ویسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب ایران ریٹیلیٹ کرنے کی بات کرے تو نہیں جی یہ تو جو ہے نا یہ پرووکیشن ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں یہ اپروچ ہے اور اس کی ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ وار اس طرح سٹارٹ نہیں ہوگی چونکہ یہ بارڈر شیئر نہیں کرتے ہیں اور دونوں کے پاس جو ہے وہ ایریل اسٹرائک کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے. لیکن ایران بہت ڈفرینٹ ہے. اسرائیل ولنریبل ہے. اسرائیل ایک ٹائنی اسٹیٹ ہے. اسرائیل کی جیوگرافیکل ڈیپتھ نہیں ہے. اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ایٹ وار ہے اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے وہ ڈیمورلائزڈ ہے. کل انہوں نے اپنے فگر 29 اکتوبر کو انہوں نے جو اپنا فگر جاری کیا ہے منسٹری آف ڈیفنس اسرائیل کی نے, اس کے مطابق ان کے 12,000 تقریباً فوجی ڈسیبل ہو چکے ہیں. اور جو نیتن یاہو نے اسپیچ کی ہے ملٹری کے کنونشن سے, اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پورے اسرائیل سے مزید لوگوں کو جو ہے وہ بھرتی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک پینک وہاں پہ ہے اور جیوگرافیکلی ایران کی سچویشن یہ ہے کہ اس کا میزائل پروگرام وہ اس کے طول و عرض میں کئی ہزار کلومیٹر کے دائرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. اس کے بڑے جو میجر اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ یا تو پہاڑی ٹیرین کے اندر ہیں اور یا وہ انڈر گراؤنڈ ہیں اور اسرائیل کے لیے ان کو اٹیک کرنا آسان نہیں ہے. تو اسرائیل بڑے لمیٹڈ آپشن رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ ایران کا جتنا کچھ ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہے, وہ انڈیجنس ہے. ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی انڈیجنس ہے. ایران کا جو اٹیکنگ سسٹم ہے الفتح میزائل یا ہائپرسونک میزائل وہ بھی انڈیجنس ہے. ایران کو ان کی کمی نہیں ہے. لیکن اسرائیل کی مشکل یہ ہے کہ اس کے جتنے سارے میزائل ڈیفنس تھے وہ ساری لیئرز, خواہ وہ آئرن ڈوم کی شکل میں ہو, ڈیوڈ سلنگ ہو یا پھر ایرو 3 ہو, یہ فیل ہو چکے ہیں اور اب انہیں امریکن تھاٹ سے مدد لینی پڑ گئی ہے. اور یہ ایک اور بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر امریکن تھاٹ فیل ہو جاتا ہے کسی ایرانی ایڈونچر کے نتیجے میں تو پھر امریکہ کے پاس بیچنے کے لیے اور مینوورنگ کرنے کے لیے کوئی چیز رہے گی نہیں. تو یہ امریکہ کے لیے بھی بڑا بیک لیش ہے اگر یہ ہوتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایران ریسپونڈ تو کرے گا لیکن وہ اپنے ٹائم کے مطابق اور اپنے انداز سے ریسپونڈ کریں گے, لیکن وہ ریسپانس کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ان کے خیال میں جو میری وہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی اور جو میرے پاس پیٹرن ہے ایران کا کہ ایران جو ہے وہ ان آنسرڈ نہیں چھوڑتا ہے اور ایران کی ٹیریٹری کے اوپر جو اٹیک ہے اس کو وہ جو ہے جواب کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بھی درست ہے کہ اسرائیل اس کے بعد جواب الجواب کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اور اگر وہ جواب الجواب کی پوزیشن میں نہیں ہے, ابھی بھی وہ امریکن سپورٹ کے ذریعے سے انہوں نے ری فیولنگ کی ہے رستے کے اندر اور امریکہ نے تھاٹ سسٹم کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ ایک سیلف کانفیڈنس دیا ہے. لیکن یہ ساری لمیٹڈ چیزیں ہیں, یہ پریکٹیکلی پرماننٹ نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی ریٹیلیشن تو ہوگی اور اسرائیل کی ولنریبلٹی کے اندر اور اضافہ ہوگا. اور ابھی جو ہم اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں اس کے جو سمپل تھے نا ملٹری مائٹ کے, وہ اس ایسمیٹرک وارفیئر کے اندر شیٹر ہو کے رہ گئے. مثلا مرکاوا آج کی ڈیٹ کے اندر ایک مہینے کے اندر صرف لبنان بارڈر کے اوپر 46 مرکاوا تباہ ہو چکے ہیں اور مرکاوا سمپل ہے اسرائیل کی ملٹری مائٹ کا جو ٹوٹل ان کے پاس جنریشن 400 کے لگ بھگ. ٹھیک, ایران کی ایک ہسٹری ہے اور اس میں ریٹیلیشن ہوتی ہے اور ایران کی اگر کوئی سوورینٹی کو وائلیٹ کرے تو ایران اس کا جواب ضرور دیتا ہے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. جو ڈرافٹ شیئر ہوا ہے اور وہ ڈرافٹ جو ہے امریکی جو اخبارات ہیں ان پہ چل رہا ہے کہ حزب اللہ سے جنگ بندی اور بیک ڈور ڈپلومیسی کہاں تک پہنچی, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کیا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی جنگ بندی کے امکانات موجود ہیں یا نہیں, اس پہ ہم جانیں گے. جلال افرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ جو جنگ بندی کا ڈرافٹ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس پر عمل درآمد ہوگا, 7 دن کے اندر جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے, اسرائیل اپنی فوجیں واپس بلا لے گا, حماس اسے اون نہیں کر رہا ہے, حزب اللہ کی جانب سے بھی اس پر ابھی ایز آف ناؤ کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا کہ اس طرف معاملات جا رہے ہیں, لیکن امریکی اخبار میں یہ چیز شیئر ہوئی ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ سر دیکھیے, میرا اس آپ کے سوال کی جواب میرا ایک رائے شروع سے یہی رہا کہ حماس اور حزب اللہ میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا دونوں کی طاقتوں میں. اسرائیل
کے پیچھے سارا دنیا بھاگ رہی ہے ایک سال سے کہ آپ حماس کے ساتھ جنگ بندی کر لیں, غزہ کے ساتھ جنگ بند کر دیں. اور ابھی ریسنٹلی حزب اللہ کی بھی بات آ رہی ہے کہ جی آپ معاہدہ ہو جائے جنگ بندی کا. اسرائیل کرے گا جنگ بندی حزب اللہ کے ساتھ. وہ کیوں؟ وہ اس لیے موازنہ کے جو میں نے جملہ کہا, دیکھیں حماس ایک سال سے اکیلا جنگ کر رہا ہے سر, اکیلا جنگ کر رہا ہے, محصور ہو کے ننگے پاؤ بھوک پیاسے. ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے جو حزب اللہ کے پاس ہے. اس لیے کہ حماس اسرائیل کے لیے اتنا کوئی بڑا بوجھ نہیں ہے. لیکن میرا رائے کیا ہے وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حزب اللہ نے اسرائیل کو ٹھیک ٹھاک درد دیا ہے جی. حزب اللہ نے میں آپ کو مستقر رپورٹ دے رہا ہوں, آپ دنیا میڈیا کو چھوڑ دیں. حزب اللہ نے جو اسرائیل کو نقصانات دی ہے وہ آپ کی تصور سے بھی زیادہ آپ نے نہ میڈیا میں سنا ہوگا اور نہ آپ سنیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے ایک تو جھوٹے ہیں, یا پھر دوسری بات بھی ہے کہ وہ موساد اور شباک انٹیلیجنس کے کنٹرول میں ہے. اسرائیل کو اس وقت بڑا نقصانات حزب اللہ سے آ رہے ہیں. حزب اللہ آپ نے دیکھا نا, حزب اللہ نے کیا کیا ہے ابھی بیچ میں, کدھر حملہ کیا ہے. ایک تو موساد کا ہیڈ کوارٹر کے قریب, یہ بھی ایک میسج ہے جس میں فوجی مارے گئے ہیں جی. نمبر 1 بینگریون ایئرپورٹ کے نزدیک اور ان کے نیوکلیئر سائٹ کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم ابھی بھی پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے کہ محترم جناب محترم, حزب اللہ سے جنگ بندی بھی اسرائیل مجبور ہوگا. حماس کے ساتھ, غزہ کے ساتھ, غزہ تو بیچارہ اس کو ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کاشف صاحب کہ یہ جو جنگ بندی ہے حزب اللہ کے ساتھ یہ ہوگی, کوئی ایسا معاہدہ ہوگا کہ جس میں کچھ دن کے لیے جنگ بندی کی جائے, یا پھر کوئی مستقل جنگ بندی کی طرف معاملے کو لے جایا جائے گا؟ جی قمر صاحب, پہلے تو تھوڑا سا گراؤنڈ کی سچویشن جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ایک مہینہ جو اوفینسو جو اسرائیلی فوج نے کیا ہے اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ 90 سے زیادہ ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, درجنوں مرکاوا ٹینکس تباہ ہوئے ہیں, ڈرونز تباہ ہوئے ہیں, اور اب تک ہارڈلی کوئی 3 سے 4 کلومیٹر جو ہے وہ لبنانی حدود میں جو اسرائیلی فوج ہے وہ پیش قدمی کر سکی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے, اور وہ بھی ان ایریاز کو ہولڈ نہیں کر پا رہے. تو یہ ان کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ جنگ بندی کر کے وہ فیس سیونگ کریں. اور اس پر جو اسرائیل کی جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی جو IDF ہے یا ان کی وزارت دفاع ہے, باقی ان کی انٹیلیجنس آپریٹرز ہے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر نہ صرف لبنان بلکہ غزہ میں بھی جنگ بندی کریں. اب جنگ بندی کی تو ان کو ضرورت ہے کیونکہ وہ ملیٹریلی وہ آبجیکٹیوز جو انہوں نے اس اوفینسو کے, اس جارحیت کے جو انہوں نے آبجیکٹیوز ملیٹریلی انہوں نے ڈکلیئر کیے تھے, وہ اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا سکے. ان میں سب سے پہلا ہدف یہ تھا کہ جو ناردرن اسرائیل میں جو وہاں پر سیٹلرز ہیں انہیں دوبارہ اپنی ان کمیونٹیز میں واپس لانا, اور حزب اللہ کو دریائے لیتانی تک دھکیلنا جو کہ 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور سچویشن یہ ہے کہ یہ ابھی 2 سے 3 کلومیٹر خود گئے ہیں اندر. اب یہ جو ڈرافٹ سامنے آئی ہے, یہ بنیادی طور پر امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو وہ اہداف جو وہ جنگی لحاظ سے نہیں حاصل کر سکا اسے سفارتی لحاظ سے وہ حاصل کر کے دیے جائیں. اور خود اسرائیل نے یہ اسے امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ ایک پیکج ڈیل لا کر دیں. اب اس میں ہے کیا, وہ دراصل وہ چیز ہے جو وہ جنگی طریقے سے نہیں کر سکا, اسے سفارتی طریقے سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلاً اس میں بات کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں 1701 اور 1559 جو قراردادیں ہیں اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا, اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ان قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ یونیفل اور لبنانی جو فوج ہے اس کی ذمہ داری ہے. امریکہ اور اسرائیل یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو انفورسمنٹ کا میکانزم ہے وہ اسرائیل خود کرے, یعنی دوسرے لفظوں میں حزب اللہ کو ڈسارم کر دیا جائے, حزب اللہ سرنڈر کرے, وچ از امپاسبل. کیونکہ یہ جو ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس میں سرنڈر کی بات کی گئی ہے. اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے تو حزب اللہ سے اس کے ہتھیار واپس لے لیے جائیں گے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو لبنان کی ایئر سپیس ہے اور اس کی جو لینڈ ہے یا اس کا جو بحری حدود ہے اس میں بھی کارروائی کی اجازت دی جائے, اور اگر اسرائیل یہ فیل کرے کہ 1701 قرارداد کی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ اسرائیل اس کو خود انفورس کر سکے, which means it would be a blatant violation of Lebanese sovereignty. یعنی یہ تو لبنان کی خود مختاری کے خلاف ہوگا. ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر اس پہ ہم جائیں گے تو یہ ناممکن ہوگا. جنگ بندی ابھی کوئی امکان نہیں ہے.
ٹھیک، میں ناصر شرازی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ناصر شرازی صاحب، ہم اگر تھوڑا سا معیشت کی طرف بھی جائیں تو جو ایسٹیمیٹڈ رپورٹ آئی ہے کہ اگر 2025 میں بھی جنگ جاری رہتی ہے یہ تو 90 بلین کا فگر آیا ہے. اب تک کی جو خرچے ہیں اسرائیل کے اس جنگ کے حوالے سے وہ 60 بلین کا فگر آ رہا ہے. تو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ، اور 90 بلین تک پہنچ جاتا ہے تو ان کی معیشت کا چھٹا حصہ ہوگا. تو کیا اسرائیل لمبے عرصے تک اس جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کسی بھی پہلو سے لمبے عرصے کے لیے جنگ کا متحمل نہیں ہے. اگر ہم بات کریں اکنامک پرسپیکٹو کی، تو اس وقت جو اس کی اکانومی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف سپورٹ سسٹم کے اوپر ہے. یہ آئی سی یو کے اندر ہے. جیسا کہ ڈائریکٹ کبھی آپ فیڈ دیتے ہیں معدے کو، انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈائریکٹ معدے میں فیڈ دی جاتی ہے، تو باڈی کہیں ایکٹیو نہیں ہوتی لیکن لائف چل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت اسرائیل کی اکانومی اسی طرح ہے کہ امریکہ کی دی ہوئی سپلائی کے ذریعے سے، بالخصوص فنڈنگ کے ذریعے سے اور ملٹری اسسٹنس کے ذریعے سے اسرائیل سروائیو کر رہا ہے. اسرائیل کی ایلات کی بندرگاہ جو ہے وہ بینکرپٹ ڈکلیئر ہو چکی ہے، جو ریڈ سی کے اندر اونلی پورٹ ہے. اسرائیل کے اندر بزنس اور جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹھپ ہو چکی ہیں. اسرائیل کے اندر جو ورکر کلاس تھی وہ پہلے تو فلسطینیوں کی ہوتی تھی، وہ جا نہیں پا رہی، اور جو دیگر ورکنگ کلاس تھی، کل آپ کو پتہ ہے 5 تھائی ورکر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو وہ ایک پینک ہے، اور اس وقت انڈسٹریز ان کی جو ہے وہ کلیپس کر چکی ہے. لہذا اسرائیل کے پاس تو اس وقت، اور پھر ساتھ ایک ڈیمورلائزیشن کی کیفیت یہ ہے کہ ریورس مائگریشن ایٹ اٹس پیک ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے علم ہے کہ نیتن یاہو کی تقریر نہیں کرنے دی، اس کے گھر کا گھیراؤ چل رہا ہے، اور اپنے ہاسٹیجز کی واپسی کے لیے ایک موومنٹ چل رہی ہے. تو جہاں پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے وہاں کبھی بھی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو یہ سارے اشاریے یہ کہتے ہیں کہ جس لمحے یہ جنگ بند ہوگی، ابھی تو یہ جنگ کی وجہ سے پمپ کر رہا ہے امریکہ، جس کی وجہ سے اسرائیل ظاہری طور پہ سروائیو کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی اسے اپنے فوٹنگ کے اوپر سروائیو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اب اس کی وہ فوٹنگز ختم ہو چکی ہیں. وہ جو ایک میتھ آف انوینسیبلٹی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے لوگوں کو لے کے آ رہے تھے، وہ ختم ہو چکی ہے. وہ جو ایک اکنامک پروگرس کا بیٹر تھا وہ الٹا ڈائیورٹ ہو گیا ہے کہ آپ کے تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیمپوں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں. آپ یہاں کہاں اکانومی کو آگے بڑھائیں گے؟ جو ان کے روزانہ کی بنیاد پہ، ایک تو نارتھ کی بات کریں نا، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ جو طالب علم حیفا اور دیگر شہروں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ملینز جو شیلٹر کے اندر جانا پڑتا ہے، اس کا ان کے پورے اکنامک سٹرکچر کے اوپر بڑا ایڈورس افیکٹ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک کلیپس ہے. یہ صرف اس لیے ہمیں شو آف نہیں ہو رہا کہ ابھی چونکہ جنگ جاری ہے اور امریکہ اور ویسٹ پمپ کر کے تھرو فائنینشیل اسسٹنس اور ملٹری اسسٹنس جو ہے انہوں نے اس کے سروائیول کو انشور کیا ہوا ہے. اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک اکانومی جو ہے وہ لیونگ اکانومی ہے، ورنہ وہ اکانومی کی جو گراؤنڈز اور روٹس ہیں وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سروائیول کی بات کی، یہ کیسے سروائیو کریں گے ایک لمبا عرصہ جنگ؟ خود کل ایم او ڈی نے جو ڈیٹا جاری کیا اس کے مطابق انہوں نے کہا اگر یہ جنگ چند سال اور چلتی ہے تو 1 لاکھ، ان کے ڈیٹے کے مطابق 1 لاکھ ڈسیبل ہوں گے. جس کی پوری فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، وہ 1 لاکھ ڈسیبل کو مان رہی ہے اس پیٹرن کے مطابق، جس پیٹرن کے مطابق چل رہے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں. جی ٹھیک، ناصر صاحب ہم نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اس کے بعد انتہائی امپورٹنٹ کہ امریکی صدارتی انتخابات کس طرح سے مشرق وسطیٰ میں اثر انداز ہوں گے، اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ ریپبلکن آتی ہے، کانگریس آتی ہے، کیا ان کی جو پالیسیز ہوں گی جو کہ اثر انداز ہوں گی اس خطے پہ. جانتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، ان دونوں میں سے اگر کسی کی بھی حکومت آئی، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے، دوسری طرف کمالا ہیرس ہے، کون سب سے زیادہ اثر انداز ہوگا اس جنگ پہ؟ کس کے ہونے سے جنگ جو ہے طویل ہو سکتی ہے؟ اسرائیل کی بیکنگ کون زیادہ کرے گا؟ کون اس معاملے کو ریزولوشن کی طرف لے کے جائے گا؟ یہ آج ڈسکس کریں گے. میں پہلے جلال صاحب سے ویری کوئکلی پوچھ لوں کہ
آپ اس تمام معاملے کا ان شارٹ بتائیں تو کیا حل دیکھتے سر ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے، آپ ریپبلکن اور ڈیموکریسی پارٹی دونوں کے بیچ میں اگر آپ موازنہ کریں گے نا، تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ریممبر سم تھنگ دیٹ دونوں نے اسرائیل کی خدمت کی ہے. سب سے پہلے اگر آپ ریپبلکن کی بات آپ کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کام کیا ہے جس نے آج تک کسی 74 سال میں کسی نے نہیں کیا ہے. جو سب سے بڑا تحفہ ہے انہوں نے دیا اسرائیل کو، بیت المقدس القدس کو ایک اسرائیل کا دارالحکومت ڈکلیئر کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو یہ بھی تحفہ ساتھ بھی دیے کہ چند عرب ممالک کے ساتھ ان کا تعلقات قائم کروایا ہے اور مزید کروانے کا ارادہ تھا. تو ایک تو یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اب آپ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ شریک 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ کے بعد جتنی ایڈ دی گئی ہے، جس طرح سے بیکنگ کی گئی ہے، وہ ڈیموکریٹ پارٹی کی بغیر تو یہ اسرائیل یہ جنگ اتنا ایک سال نہ رہتا. باقاعدہ ڈیموکریسی پارٹی نے اسرائیل کا بھرپور سپورٹ کیا ہے، ساتھ دیا ہے. اور میری نظر میں بطور ایک فلسطینی ہوں یا کوئی بھی فلسطینی، ہماری نظر میں امریکہ ایک ہی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو چاہے وہ ریپبلک ہے. وہ کبھی بھی اسرائیل کی خلاف نہیں جائے گا، کبھی بھی وہ فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہوگا. ہاں طریقہ کار میں بھی تھوڑا بہت چینجنگ ہے، لیکن امریکہ کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے ود اسرائیل، مجھے اس بات بھی یہ بھی حیرت ہے، تھوڑا سا ٹائم میں لے رہا ہوں، مجھے اس بات بھی حیرت ہے جو وہاں پر مسلمان کمیونٹی ہے وہ کس طرح انہوں نے ٹرمپ کا حمایت کا اعلان کیا ہے. جبکہ اگر آپ کچھ دن پہلے ٹرمپ کے بیانات آپ دیکھ لیتے ہیں تو بڑی شوکنگ بات ہے. وہ تو اسرائیل کی بھرپور سپورٹ کر رہا ہے کہ اس جنوسائیڈ میں، اور حماس کے رہنما کے جو اسیسنیشن میں اسرائیل کو تو بھرپور حمایت کر رہے ہیں وہ ایران پر حملہ کرنے کے. تو مجھے اس بات میں یہ حیرت ہوئی ہے کہ ہمارا جو مسلمان اور عرب کمیونٹی کس طرح انہوں نے ٹرمپ کے وہ کیا ہے. انہوں نے کاشف صاحب، جلال صاحب نے بڑا خوب اس کو ایکسپلین کیا کہ دونوں جو ہیں پارٹیز کی ہم نے پالیسیز دیکھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کو پوری عرب ممالک میں منوانا چاہتے تھے، ریپبلکنز کی حکومت آئی، ڈیموکریٹس کی حکومت آئی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد جس طرح سے ایڈ کا سلسلہ شروع ہوا، جس طرح سے اسرائیل کی بیکنگ کی گئی. اب اپیرنٹلی دیکھا جائے تو صدارتی انتخابات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کتنا ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگی. سیکنڈ کویشچن، پوسٹ الیکشنز اگر ہم سینیریو دیکھیں تو وہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پالیسیز میں چینج ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی گیس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، کیونکہ جو اسرائیل کی حمایت ہے وہ امریکہ میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے جو جوئش لابی ہے اس کا بہت انفلوئنس بھی ہے، اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو باقاعدہ قانونی شکل دی ہوئی ہے. تو اس لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے آنے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. البتہ انڈیویجولس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں 19-20 کا فرق پڑ سکتا ہے. اگر ہم ٹرمپ کو دیکھیں تو اس نے اپنے دور میں ابراہیمک اکارڈز کیے، اس نے جیروسلم پر جو اسرائیلی ساورینٹی ہے اس سے ایکسیپٹ کیا، گولان ہائٹس پر اسرائیل کی ساورینٹی ایکسیپٹ کی، قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی. تو یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو ٹرمپ ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. تو اس کی یہ انپریڈکٹیبلٹی کی وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ اس سے صہیونی جو ہے کوئی بہت بڑا کام لے، اور اس صورت میں میرے خیال میں مڈل ایسٹ جو ہوگا وہ زیادہ وولٹائل ہو سکتا ہے. اس میں اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایران کے حوالے سے ایسکیلیشن ہے تو اس میں جو ہے وہ کسی بھی وقت سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ فلیئر اپ ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے. بالکل صحیح ہے کہ $18 ارب کی امداد دی ہے اس جنگ میں ایک سال کے دوران جو ڈیموکریٹس ہیں، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ڈیموکریٹس ہیں یا کمالا ہیرس ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹرمپ کا ایشو یہ ہے کہ اس کی خود پرسنالٹی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو اگر ٹرمپ آتا ہے میرے خیال میں تو، اور اس وقت جو نیتن یاہو ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ ٹرمپ آفس میں آئے، کیونکہ اس کے ٹرمپ کے ساتھ پرسنل لیول پر بہت اچھی ریلیشن شپ ہے اور ان دونوں نے مل کر بہت کام بھی کیا ہے خود مڈل ایسٹ کے اندر. تو میرے خیال میں اگر یہ آتے ہیں تو اس صورت میں ایران کے حوالے سے جو پالیسی ہے یو ایس کی، اس میں یہ شفٹ آئے گا کہ یو ایس شاید ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست بھی جو چیزیں ابھی یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو بائیڈن
حملے نہیں کر رہے کیونکہ انہیں ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ کہا جا رہا ہے جن کا اپنا اثر رسوخ نہیں ہے. تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی موجودگی میں بہت سی چیزیں جو نیتنیاہو اس وقت نہیں کر پا رہے, امریکہ کی ڈائریکٹ جو چیزیں جو کروانا چاہتے ہیں, ٹرمپ کے دور میں یہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں ٹرمپ کا دور جو ہوگا, اگر ٹرمپ وہاں پر آتے ہیں تو وہ زیادہ ولنریبل بھی ہو سکتا ہے, زیادہ وولٹائل بھی ہو سکتا ہے آپ کا پورا مڈل ایسٹ. لیکن جو ریاستی لیول پر امریکہ کی سپورٹ ہمیشہ سے جاری رہے گی کیونکہ وہ اسے لیگلائز کر دیا گیا ہے, اسے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے, تو اس میں زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ فرق پڑ سکتا ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اسرائیل کی حمایت کر لے اور کوئی جو ہے وہ لمٹس کے اندر جو اسے بتائی گئی ہیں وہ کرے, لیکن سپورٹ جاری رہے گی, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے حساب. ایران کے حوالے سے پوچھیں گے شیرازی صاحب سے کہ ایران کے معاملات, ایران کے ساتھ تعلقات, ان پہ کیسا فرق پڑے گا اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور کیمالا ہیرس کو دیکھیں, دونوں پارٹی کی پالیسیز کو دیکھیں, اور پھر مشرق وسطیٰ کا آپ پوسٹ الیکشن سینیریو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی, میرے خیال ہے کہ ایران کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. ایران اس کو ایک رجیم سمجھتا ہے اور اس میں دونوں افراد کے آنے جانے سے کوئی بہت زیادہ فرق کا قائل نہیں ہے. ایران کو اپنی پالیسی, اپنی اسٹریٹجی, اس کے اوپر بڑا بھرپور اعتماد ہے اور اس نے ورک کیا ہے, اگرچہ انہیں اس کے رستے میں سیکریفائسز دینی پڑی ہیں. لیکن بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ امریکن ہیجمنی ان دا ریجن اور گلوبل ہیجمنی اس وقت اگر ایٹ سٹیک ہے, اور اس سٹیک کی ریزن جو ہے وہ یہ مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے, تو مڈل ایسٹ کے اندر اگر امریکہ کو ٹف ٹائم دیا ہے اور یہ جو شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں امریکہ کا بطور ایک گلوبل پاور ڈکلائن ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, تو اس کی جو سیٹ ہے وہ بہرحال یہ مسئلہ فلسطین سے بنا ہے اور اس کے اندر بنیادی رول جو ہے وہ ایران نے پلے کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر ہے وہ ایک بار پھر ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہا ہے. امریکہ اپنی ہیجمونک پوزیشن کو کھو رہا ہے اور امریکہ میں پہلی بار اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں, اور اس وقت جو لارج پورشن آف دا سوسائٹی ہے وہ اپنے آپ کو ایک جو ایتھکس اور نارمز اور نارمیٹو ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے کہ ہمیں تو انہوں نے پڑھایا تھا کہ ہم قائل ہیں ویلیوز کے, ہیومن رائٹ کے, ویمن رائٹ کے, عورتوں اور بچوں کے حقوق کے, لیکن جب ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ آیا ہے تو انہوں نے کسی طرح کے حقوق کا خیال نہیں کیا بلکہ بدترین وائلیشن کی ہے, اور یہ اکمپلس ہے اس سارے جینوسائیڈ کے اندر جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. یہ چیز آئندہ کے امریکہ کو ری ڈیفائن کرے گی اور یہ کوئی معمولی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے, اگرچہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گریجول آئے گا, اور اس امپیکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایران بڑے بھرپور طریقے سے پلے کرے گا, پازیٹیولی پلے کرے گا. چونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ چند سال پہلے ایران کے سپریم لیڈر نے ایک لیٹر لکھا تھا امریکن یوتھ کو, اور آج 10 سال بعد تقریباً ایک بار پھر انہوں نے ایک لیٹر لکھا امریکن یوتھ کو, اور جب ان دونوں کو کنیکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بنیادی طور پہ اس وقت جو بیج رکھا تھا آج اس کا پھل لیا ہے. اور آج امریکہ کے طول و عرض کے اندر جو ریزنٹمنٹ, ایجیٹیشن, یونیورسٹی سرکل کے اندر جو احتجاج چل رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے امریکہ کے اندر, اور یہ ول آف دا پیپل کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو کسی بھی ڈیموکریسی کی روح ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گین ہے, اور یہ جو کچھ انہوں نے فلسطین کے اندر جینوسائیڈ کیا ہے اس کو ایران نے بہرحال بہت اچھے طریقے سے انکارپوریٹ کیا ہے امریکن ڈوئل سٹینڈرڈ اور ان کی ہپوکریسی کی شکل میں کہ یہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ان کی اسٹیٹ اور سوسائٹی کے اندر جو فاصلہ آیا ہے یہ یقینی طور پہ امریکہ کے لیے ایک بڑا بحرانی فاصلہ ہے, اور آئندہ امریکہ کو ریشیپ کرنے میں یہ بڑا مدد دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے ریجن کے اندر بھی امریکن ایمبیشسنس کو شکست دے دی ہے. امریکن جو الائز ہیں وہ ایک لحاظ سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں. ایران نے اپنی ملٹری پاور وہ بھی شو کر دی ہے, اور ایران کے ساتھ جو الائز ہیں جن میں حزب اللہ, اور انہوں نے 1 سال اور 1 مہینہ تک جاری رہنے والی اس جنگ میں جو دراصل اسرائیل فرنٹ پہ ہے لیکن اس کے پیچھے امریکہ اور ویسٹرن کلیکٹو ویسٹ ہے, انہوں نے بہرحال ان کو مارجنلائز کر دیا ہے اور اس میٹرک وارفیئر پہ اسرائیل کو ولنریبل کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ سے امریکہ کا ریجن کے اندر اور گلوبل سطح کے اوپر ڈکلائن نظر آئے. ناصر شیرازی صاحب بالکل بہت شکریہ, آپ تینوں مہمان گرامی کا بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ایک بات بڑی طے ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو نقصان پہنچا ہے تو وہ ایران کی وجہ سے پہنچا ہے, اور ایران اس خطے کا بھی مین پلیئر ہے. کیا یہ ملٹی پولر سے بائی پولر کی طرف معاملہ جا رہا ہے یہ تو آنے والے حالات بتائیں گے. البتہ امریکہ کی پالیسی ٹورڈز ایران اور اسرائیل
اس پہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا صدارتی انتخابات کے بعد بھی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.